अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद रियाज बलोच और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। आप तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से साल नौ यानी इस्लामी साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं अपना मौक़िफ़ जो रखना चाहता हूं वो एक शेर के बाद मैं अपना मौक़िफ़ आपके सामने रखूंगा इस खास वीडियो का, जो कि आई ओपनर होगी उन लोगों के लिए जो इंटरनेशनल हवाले से जो मामला चल रहे हैं उसे जानना चाहते हैं। तो शेर अर्ज करता हूं जी, इलामा इकबाल का, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जनाबे वाला बहुत ही अहम मामलात हैं जी पाकिस्तान में, जहां पे सियासत के हवाले से बहुत ज्यादा जो है वो कशीदगी नजर आ रही है। वहीं पे अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में बहुत अहम डेवलपमेंट्स जारी हैं। वो डेवलपमेंट्स किस तरह से जारी हैं और क्या क्या हो रहा है, इस वीडियो में मैं आपको बहुत शॉर्ट टाइम में कोशिश करूंगा कि आपको दुनिया के मेन स्ट्रीम का जो दुनिया के मेन स्ट्रीम ममालिक हैं उनका जरा लुब्बे लुबाब आपके सामने रख दूं। हाल ही में जो बाइडेन, जो कि अमेरिका के सदर हैं, वो आते हैं इसराइल में वो अपना दौरा मुकम्मल करने के बाद वो जाते हैं सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया में किंग सलमान के साथ मुलाकात करते हैं और उधर मौजूद अपने सफारती अमले से मुलाकात करते हैं। उसके फौरन बाद वो मोहम्मद बिन सलमान, जो कि साहबजादे हैं किंग सलमान के, उनसे मुलाकात करते हैं और कई अमूर पे तबादला ख्याल होता है। ये जो चंद अहम पॉइंट्स थे उस मुलाकात के, इवन मैं उसे दो ही पॉइंट्स पे गर्दानता हूं, और वो दो पॉइंट्स से एक आलमी सतह पे जो महंगाई के हवाले से मामला चल रहे हैं, और पूरा जो मिडल ईस्ट है, स्पेशली सऊदी अरेबिया और जो यूएई के ममालिक हैं, चूंकि ये तेल के हवाले से बहुत कफील है, तो इस हवाले से एक तो अहम मुलाकात गर्दानी गई। दूसरा मामला रूस के हवाले से था, जो कि रूस में मामला यूक्रेन के हवाले से चल रहे थे, वो बड़े अहमियत के हामिल थे। और इस मुलाकात में चूंकि आपको पता है कि ना तो अमेरिकन जो हैं वो इतनी जल्दी कोई खबर लीक करते हैं, और ना ही सऊदिया में ये रिवाज जो है वो पाकिस्तान वाला है कि पाकिस्तान में तो आज कुछ हुआ कल खबर लीक, और अगर बैनुल-अक़वामी सतह की भी खबर हो तो वो भी पता चल जाती है। हमारे साथ ही इतने तेज सरार हैं, और मैं तो इतना है तेज सरार नहीं, लेकिन भनक पड़ जाती है कि क्या होने जा रहा है। तो जनाब ये मामला हुआ, और उसके बाद जनाब मामला जो है वो आगे चले। ये मामला यहाँ पे रुका नहीं। उसके बाद हाल ही में चंद दिन पहले जो मोहम्मद बिन सलमान हैं, उन्होंने दौरा फ्रांस किया, यानी कि आदिल हुस्नगी के जमाल हुस्नगी के कत्ल के मामले के बाद ये उनका पहला यूरोप का दौरा था। और यूरोप और पूरा अमेरिका इसके मतलब इस मामले को लेके बड़ा ही सीरियस था, क्योंकि वो रिपोर्टिंग करते थे अमेरिका में, और अमेरिका में जो रिपोर्टिंग करते थे वो शाही खानदान के हवाले से करते थे। तो उस हवाले से बड़े सारे मामला जो हैं वो कशीदा हुए थे, और बहुत सारी बातें जो हैं वो उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इवन कि जो बाइडेन ने उससे पहले जो सदर थे अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने जो सऊदी जो मामला था उससे मतलब जो जमाल खुशनगी के कत्ल के हवाले से मामला था, उस पे जो सऊदिया का जो फीडबैक था उसे मानने से ना सिर्फ इनकार कर दिया था, बल्कि सऊदिया के खिलाफ शदीद तरीन रद्द-ए-अमल का भी ऐलान कर दिया था, और बहुत सारे मामलात में सफारती वालों से उन्हें मतलब जो है ना जी टाइट करने की कोशिश जारी थी। अब सूरत हाल ये बनी कि जब ये जो बाइडेन ने दौरा किया सऊदी अरब का इसराइल के बाद,
اور اسرائیل کے بعد جو یہ دورہ تھا جو بائیڈن کا سعودی عربیہ کا، اس کے بعد محمد بن سلمان چلے گئے جناب ادھر فرانس میں. اب فرانس کو تھوڑا سا سمجھنے سے پہلے میں آپ کو پہلے جمال خشنگی کے حوالے سے تھوڑا بتاتا چلوں کہ جمال خشنگی جو کہ سعودی صحافی تھے اور امریکہ میں سعودی جو شاہی فیملی ہے اس کے حوالے سے لکھا کرتے تھے، اس کے خلاف لکھا کرتے تھے. وہ اپنا امریکہ کو ہر دل عزیز تھے اور وہ امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ کبھی بھی جو ہے وہ ان کے ہاتھوں میں آئے یا ان کے ساتھ کچھ بھی مطلب غلط ہو. لیکن وہ ایک شادی کے سلسلے میں اب آئے ترکی، اور ترکی میں جناب وہ جو سفارت خانہ ہے سعودیہ کا اس کے اندر چلے گئے. اب جب وہ اس کے اندر گئے تو مبینہ طور پہ 15 سعودیہ عربیہ کے لوگ بھی سفارت خانے کے اندر چلے گئے، جس میں ایک کے پاس مبینہ طور پہ جو اطلاع سامنے آئی مبینہ طور پہ ہڈیاں کاٹنے والا آلہ تھا. وہ آلے کے ساتھ عادل خشنگی کو جمال خشنگی کو قتل کیا گیا. یہ دعویٰ بعد میں منظر عام پہ آیا کافی بعد، لیکن اس حوالے سے جو بھی قیاس رائیاں تھیں، جو بھی معاملات تھے وہ چلتے رہے. سعودی عربیہ نے اسے مطلب جو ہے غلط الزام قرار دیا اور اس کے بعد جو ہے وہ 17 دن تک یہ چہم گوئیاں جاری رہیں اور بعد میں معاملات جو ہیں وہ سنجیدہ سے سنجیدہ تر ہوتے چلے گئے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہاں پہ ایک اور چیز بتانی بہت ضروری ہے کہ ترکی صحافیوں کے حوالے سے کبھی بھی پرامن جگہ نہیں رہی. صحافیوں کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ترکی میں صرف ترکی کے نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر ترکی کے اندر بہت سارے جو صحافی حضرات ہیں انہیں قید کا نشانہ بنایا گیا ہے، اور وہ پہلے بھی بنایا جاتا گیا، اب بھی بنایا جاتا رہا ہے. طیب اردگان صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ سے جو ہے اس ایک عمل میں جو ہے وہ پیش رفت کرتے رہے ہیں اور میڈیا کو ہمیشہ ہی دبانے کی کوشش جاری رہی ہے ان کی طرف سے. خیر اس کے بعد جی آئس بریکنگ شروع ہو گئی، اور آئس بریکنگ اس حد تک پہنچ گئی کہ محمد بن سلمان جو ہے وہ سعودی عربیہ سے روانہ ہوئے اور فرانس پہنچ گئے. اب فرانس میں میکرون جو کہ صدر ہیں فرانس کے، انہوں نے ان کا مطلب شان ان کے استقبال کیا، اور استقبال کے بعد انہیں جناب اندر لے کے جایا گیا. اور جو معاملہ میں آپ کے گوش گزار فرانس کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں، فرانس وہی ملک ہے جس نے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، جس کے ایک کارٹونسٹ نے معاذ اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کارٹون بنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی. اس کے بعد یہ معاملات دیکھیں، اب سعودی عربیہ ہے جس کے پاس اللہ کا گھر بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی، اور مکہ مدینہ وہاں پہ ہے اور وہاں پہ بہت سارے وسائل بھی ہیں. لیکن عادل معاف کیجیے گا جمال عادل بار بار اس لیے پتہ نہیں کیوں نہیں کر رہا ہے منہ سے، لیکن جمال خشنگی کی قتل کیس کے بعد یہ دورہ اس لیے بھی اہمیت حاصل کر گیا کیونکہ روس نے دوسری جانب گیسوں کا اخراج یوکرائن کی طرف کرنا شروع کر دیا ہے، اور پورے یورپ میں اور امریکہ میں اس ایک بات کو لے کے شدید قسم کی جو ہے وہ بحث چھڑ پڑی ہے کہ یہ معاملہ کہاں جائے گا. وہاں پہ چین جو ہے وہ امریکہ کو باضابطہ دھمکیاں لگا رہا ہے، اور روس بھی یورپ کو نہ صرف دھمکیاں لگا رہا ہے بلکہ اس کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ عالمی منظر نامہ ہے جی. عالمی منظر نامے میں دیکھیں کہ کہاں پہ کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. تو وہاں پہ جناب یہ محمد بن سلمان گئے، اور وہاں پہ انہوں نے محمد بن سلمان نے روس کی کشیدگی کے حوالے سے تو بات کی. اس کے علاوہ جی جو ان کی پریس ریلیز سامنے آئی اس کے مطابق وزیر اعظم نے بھی محمد بن سلمان سے ملاقات کی، اور اس کے بعد انرجی، ڈیفنس، ٹرانسپورٹ، ایگریکلچر اور بزنس کے حوالے سے کئی
جو اپنا قراردادیں تھیں ان پہ سائن ہوئے، دونوں نے اتفاق کیا اور یہ معاملات آگے بڑھے. تو آپ یہ دیکھیں ذرا کہ یہ وہ ممالک ہیں جن کی اگر لاجیکلی اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ذرا آپس میں بات کا بننا بنتا نہیں. اگر ہم معاذ اللہ صرف اس کارٹونسٹ کو، لیکن ہمیں یہاں پہ تھوڑا سا ایموشنلی معاملات سے نکل کے ریئلسٹک ہونا پڑے گا. یہ میں بڑی واضح آپ کو بات بتا رہا ہوں. آپ میں سے کئی میری بات سے اختلاف کریں یا کئی آپ میری بات سے جو ہے وہ ایگری کریں، سب کا موقف میرے لیے باعث عزت ہے اور میں سب کے جو ہے وہ خیالات کا اور اپنے بارے میں رائے کی قدر کرتا ہوں. لیکن دیکھیں آپ پاکستان میں بدقسمتی کے ساتھ ایک تو یہ اسلامک معاملہ آ جاتا ہے کہ ہمیں جناب جو ہمیں آگے لے کے جانے نہیں دیتا، اور دوسرا معاملہ آتا ہے جی کشمیر کا. کشمیر میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اور 1947 سے ہو رہا ہے، اس سے آج تک پاکستان کے گلے میں ایسے ڈال دیا گیا ہے کہ جیسے وہ ہمارے معاملات کو آگے لے کے جانے کی ذرا بھی جو ہے وہ گنجائش نہیں رہنے دیتا. اب وہاں پہ ظلم اور ناانصافی کی مثالیں رقم ہو رہی ہوتی ہیں. یہاں پہ جی میں کل وہ بیانیہ دیکھ رہا تھا جی ان کا وزیر اعظم صاحب کا اور بھارتی سفارت خانے کا، تو وہ انہوں نے کہا جی ہاتھ میں یاسین ملک کے خلاف، یاسین ملک کی گرفتاری کے خلاف جو پاکستان میں بھارتی مندوب ہیں انہیں وہ ہاتھ تھما دیا گیا. اب دیکھیں کیا ہاتھوں کو تھمانے سے یا ایسی صورتحال کہ جی مطلب ود ان دا روم یا ود ان دا ہاؤس جو ہے وہ احتجاج کرنے سے تو معاملات نہیں رکیں گے نا. ڈائلاگس کی ضرورت ہے. یو این او کو وہ مانتے ہی نہیں. مسلمانوں کے خلاف شدید ترین وہاں پہ معاملات چل رہے ہیں. ہمیں بدقسمتی سے لگا دیا گیا اس کے پیچھے. اب جو میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ یقیناً یا تو مجھے مطلب وہ اٹھا لیا جائے گا یا پھر جو ہے نا میرے پیچھے پڑ جائیں گے لوگ وہ، لیکن میں ڈرتا نہیں ہوں. میرا معاملہ ہے جی حق سچ کی بات کرنا اور میں کرتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ میرے جب تک بھی اللہ نے میرے اندر جان رکھی ہے. تو یہ جی کشمیر کے معاملے پہ ہم اتنے زیادہ وہ کیا اسے کہتے ہیں، وہ ایک لفظ اس کے لیے بڑا محسوس ہوتا ہے کہ سینٹی ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کچھ اور نظر ہی نہیں آتا جی. اور میں چونکہ باہر رہا ہوں یورپ میں اور بالخصوص لندن میں، تو میں نے دیکھا وہاں پہ پاکستانی ہندوستانی اکٹھے کام کر رہے ہوتے ہیں، ذرا فکر نہیں ہوتی. وہاں پہ ہم جو ہے سب کچھ ان کے ساتھ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ملاقاتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، پارٹیز بھی ہو رہی ہوتی ہیں. یہاں پہ یہ معاملہ آتا ہے جی کہ ہمارے اندر ایک ایگو فیکٹر آ جاتا ہے کشمیر کو لے کے. بالکل کشمیر کو لے کے کشمیر ہماری شہ رگ ہے، لیکن ہمارے جو جوان ہے وہاں پہ وہ بھی کسی مرض کی دعا ہے نا جی. وہ جو کر رہے ہیں انہیں کرنے دیں. ہمارے اندر پاکستان میں ڈیولپمنٹ کا سسٹم جو ہے وہ شدید بحران کا شکار ہے. آپ دیکھیں کہ ہماری جو فوج ہے وہ اتنی گئی گزری نہیں ہے کہ وہ مقابلہ نہ کر سکے. وہ انشاءاللہ مقابلہ کرے گی اور ٹھوک بجا کے کرے گی. اسے فوج تک محدود رکھے نا جی. اب جو پاکستانی معاملات جو ریسٹرکشنز میں آتے ہیں سیاست دانوں کی، وہ کیوں نہیں آگے لے کے جاتے؟ انہیں کیا مسئلہ ہے؟ ان کو جو مسائل ہیں وہ نہ صرف سمجھنے کی ضرورت ہے بلکہ انہیں حل کرنے کی بھی ضرورت ہے. اب آخر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ دیکھیں سعودی عربیہ جہاں پہ امریکہ سے ملاقاتیں کر رہا ہے، فرانس سے ملاقاتیں کر رہا ہے، وہاں پہ اپنے خطے کے اندر بہت زیادہ ترقیاتی معاملات کو بھی لے کے چل رہا ہے. میں یہاں پہ آپ کو ایک ریفرنس کوٹ کرنا چاہتا ہوں جو کہ بہت ضروری ہے. خلیل شاہ صاحب ہیں جی، ایک بہت ہی نامی گرامی پاکستان کے گرافک ڈیزائنر. میں آپ کو ذرا اس کا چونکہ ریفرنس دینا چاہتا ہوں
تو وہ ذرا ریفرنس بھی نوٹ کر لیجئے گا. یہ حلیل شاہ ہے جی, جو کہ حلیل فضل شاہ ان کا پورا نام ہے جی, اور یہ بیسیکلی پاکستان کے بڑے ہی معروف جو ہیں وہ گرافک ڈیزائنر ہیں, اور انہوں نے ایک چینل ریسنٹلی کوئی ایک آدھ دن پہلے مجھے ایک چینل کا لنک سینڈ کیا جس کا نام ٹیک آربٹ ہے جی. ٹیک آربٹ چینل کا نام ہے. میں لنک, اس کا جو لنک ہے, جو ویڈیو کا لنک ہے اسپیسیفکلی, وہ بھی آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں لازمی شیئر کروں گا. تو انہوں نے ایک ویڈیو مجھے سینڈ کی جس ویڈیو میں نیوم جو ایک جگہ ہے سعودی عربیہ میں, اس میں سعودی عربیہ کیا کرنے جا رہا ہے ذرا دیکھیے, اور ہم کیا کر رہے ہیں وہ ذرا دیکھیے. $1 ٹریلین کا مرر ٹاور بنانے جا رہے ہیں جی. مرر ٹاور کی ذرا لمبائی تو دیکھیں اب آپ. مرر ٹاور کی جو لمبائی ہے وہ 2 ٹاورز بنیں گے جی, اور دونوں کے درمیان آپس میں پیڈسٹرین برج ہوگا, یعنی کہ پیدل چلنے کی جگہ ہوگی جس سے ایک ٹاور سے دوسرے ٹاور میں جایا جا سکے گا. ایک ٹاور سے دوسرے ٹاور تک کا جو فاصلہ ہے وہ 75 میل ہے جی. 75 میل یعنی کہ لگ بھگ کوئی 100 کلومیٹر, اوپر نیچے ہو سکتا ہے, اس سے ایک بحث میں نہیں جاتے. 75 میل کے 2 مرر ٹاور بنا رہا ہے, اور اعلیٰ ترین یعنی کہ ٹیکنالوجی کی جدت کو استعمال کیا جا رہا ہے اس میں. آپ اس کی اونچائی بھی دیکھ لیجئے ذرا, 1600 فٹ کی اونچائی ہے اس کی. اب آپ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو اس کے ساتھ ذرا کمپیئر کریں اور دیکھیں کہ یہ کیا بننے جا رہا ہے اور یہ یہاں پہ کیا ہونے جا رہا ہے. یہاں پہ ہمارے معذرت کے ساتھ سیاستدان جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو نیچے دکھانے سے تک ہی نہیں رہے, باہر ہی نہیں آ رہے, اور وہاں پہ پوری دنیا میں ڈیولپمنٹ پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. یہاں پہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں جناب, یہاں پہ جو پاکستانی ٹیلنٹ ہے, میں تو ہوں ہی کچھ نہیں, اپنی طرف ایسے ہی اشارہ ہو گیا, جو پاکستانی ٹیلنٹ ہے نا جی, وہ امریکہ کی کمپنیوں کے لیے کام کر رہے ہیں, چین کی کمپنیوں کے لیے کام کر رہے ہیں, اور پتہ نہیں بین ملکوں کی کمپنیوں کے لیے کام کر رہے ہیں. لیکن بدقسمتی کے ساتھ پاکستان کو کام کرنے کی یہاں تو ضرورت ہی نہیں ہے, یا ہم ویسے کے ویسے ہی رہنا چاہتے ہیں یا آگے ہی نہیں بڑھنا چاہتے. اب آپ دیکھیں, آخری مثال میں آپ کو ایک دینا چاہ رہا ہوں, ذرا اس پہ غور کیجئے گا, اور جو میرے سے بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ آپ کو یقیناً, جو چھوٹی عمر کے لوگ ہیں انہیں وہ ذرا اپنے والدین سے پوچھیں یا اپنے بڑوں سے پوچھیں, وہ آپ کو بتائیں گے, میری بات کی تصدیق کریں گے. ہم نا جب چھوٹے ہوتے تھے تو لوگ کہتے تھے, بڑے لوگ, کہ یار ٹگے دی تیری اوقات نہیں, ٹھیک ہے, تو کی کام کرنا, ٹگے کی تیری اوقات نہیں ہے, ٹھیک ہے. ٹگے سے ریفرنس دیا جاتا تھا اس کو کہ جس کی ویلیو ہی کوئی نہ ہو. تو وہ ٹگا تھا بیسیکلی بنگلہ دیش کا. بنگلہ دیش کا ٹکا آج پاکستانی روپے کے مقابلے میں اوپر چلا گیا, اور پاکستان کا روپیہ نیچے آ گیا, اور ٹگا ہو گیا پاکستان کا روپیہ. اب آپ دیکھیں کہ جس ملک کے روپے کی اتنی قدر ہوا کرتی تھی کہ پاکستانی جو ہے نا جی, جب پیسے نکلتے تھے تو پتہ لگتا تھا دنیا کو, اب ہمارے پاس ہمارے روپے کی ویلیو ٹگے کی نہیں ہے. تو اب ہم کہاں پہ جا رہے ہیں جی, یہ ذرا دیکھیں, اسے سمجھیں. اور میں یہ بالخصوص ہمارے جو پاکستان میں ہمارے اوپر گورنمنٹ ہے ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آپس کے جھگڑوں کو ختم کریں, اور اگر وہ پاکستان کے مفاد میں ہیں, دیکھیں میں کسی کی بحیثیت مسلمان میں کسی کی جو ہے وہ نیت پہ شک نہیں کر سکتا, یہ میرے شان شان ہی نہیں ہوتا. ایک مسلمان کے شان شان نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کی جو ہے نا جی وہ نیت پہ شک کرے. تو اگر وہ پاکستان کے مفاد میں ہیں تو یقیناً انہیں چاہیے کہ پاکستان کے لیے کوئی لانگ لاسٹنگ کام کریں. ہمارے یہ جو ہتھیاروں کی جنگ ہے اس میں ہمارا بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے, لیکن ہمارا آگے بڑھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنے ہتھیاروں کے توازن کو برقرار رکھنا ضروری ہے. لیکن ہمارا ایک ہی سائڈ پہ معاملات چلتے ہیں جی, کہ بھی وہ نہ فلانا ہو جائے جی, فلانا ہو جائے. چین, روس, امریکہ, یہ سارے آپ کے سامنے ہیں جناب. یہ ان میں سے مجھے بتائیں کہ ان کو کیا انٹرنیشنل انٹرسٹ نہیں ہے, ان کو اپنی سرحدوں کا تحفظ نہیں آتا؟ سب کچھ آتا ہے.
لیکن انہیں یہ بھی آتا ہے. آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یورپ میں، امریکہ میں جو چائنیز پروڈکٹ ہے نا، جب 25 دسمبر کو کرسمس کا ایونٹ ہوتا ہے تو اس حوالے سے جو پروڈکٹ سیل ہوتی ہیں یو ایس اے میں، یو کے میں، وہ 1 سال پہلے بک کی جاتی ہیں. ہمارے یہاں پہ آپ رواج دیکھیں، معاف کیجیے گا، یہاں پہ رواج ہے کہ یہاں پہ انڈسٹریلسٹ کو بند کیا جا رہا ہے، انڈسٹریاں بند ہو رہی ہیں، سارا کا سارا ملک جو ہے نا جی وہ ایک قسم کا معاشی بحران کا شکار ہے، پیسے ہیں کوئی نہیں. اور ہمارے جو صنعت کار ہیں انہیں ریلیف دے نا. ماڑا آدمی تو پھر بھی گزارا کر لے گا، صنعت کار اگر کچھ بیچے گا نہیں تو کیسے معاملات چلیں گے جناب. پوری دنیا میں ہمارا پھل جو ہے وہ ایکسپورٹ کوالٹی کا جو ہے نکلتا ہے، وہ پوری دنیا میں جاتا ہے، پیسے نہیں، ٹیکس کوئی نہیں دیتا. اور ٹیکس دینے والوں سے ٹیکس لیں جناب، اپنی صنعتوں کو آگے بڑھائیں. ورنہ اور آخری کام یہ کریں کہ اس ملک کے لیے کوئی پلاننگ کریں جناب. اگر پلاننگ نہیں کریں گے، ہمارے دیکھیں نا پلاننگ منسٹر جو ہیں وہ ہمارے جو ہے وہ اس طرح کے میرے طرح کے نااہل لوگ جو ہیں وہ پلاننگ منسٹر ہوتے ہیں، کرتے کچھ نہیں ہیں. گاڑیوں میں چولہے لے کے گھر چلے گئے، خاندان کو عیاشی کروا لی، یہی کچھ ہوتا ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ تو اگر یہاں سے ہم نہ نکلیں نا تو یقیناً ہماری آنے والی اگلی نسلیں، ہم نے تو جو دیکھنا ہے وہ دیکھ ہی لیں گے، جو آنے والی نسلیں ہیں وہ بھی سدھرنے کی طرف نہیں جائیں گی. یہاں پہ بہترین کالجز موجود ہیں، بہترین یونیورسٹیز موجود ہیں، دنیا کے پروفیسر یہاں موجود ہیں، دنیا کے ڈاکٹرز یہاں موجود ہیں، وہ باہر جا کے سرو کر رہے ہیں. میں جی اس پہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا. اس ایک دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. احمد ریاض بلوچ کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد